से ऊपर लोग जो है ना उनकी डेथ हुई है। 100 साल बाद ये देखा गया है कि वबा आती है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। हमारे जो गैर जिम्मेदाराना रवैये हैं वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। उनके खिलाफ साइबर क्राइम के तहत मुकदमा होने चाहिए। डॉक्टरों ने कोई टीका लगा रहे हैं जिससे डेथ हो रही है। बाज़ पाकिस्तान के मजहबी तबकात उनके अमेरिका के अवाम को मिसगाइड कर रहे हैं। WHO ने कहा है कि उससे असल में 4 गुना ज़्यादा डेथ हुई है जितने इंडिया में। इम्यून सिस्टम का कमज़ोर होना ही हमें बचा रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे ये एक पॉलिटिकल वॉर भी है। बहुत डंडा इस्तेमाल किया है। वो वैक्सीन जरूर लगवाएं। आई एम वैक्सीनेटेड। इसी का इस्तेमाल बंद करें। गवर्नमेंट बेचारी किस तरह मैनेज कर रही है? किस तरह मैनेज कर रही है? हमारे तो नखरे बिला वजह के नखरे। बिला वजह के जानवरों पे ट्राई किए बगैर डायरेक्ट इंसानों पे की जाए। चमगादड़ से आया है। ये लोग तो चलते फिरते बम नहीं होंगे जब ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। जब तक कहते हैं कि 80% आबादी वैक्सीन नहीं कराएगी, बाकी लोग महफूज नहीं रहेंगे। आप दुनिया की कोई भी खुराक ले लें, आप नहीं बच सके। अभी तक कोई दवाई ऐसी इजाद नहीं हुई है जिससे जरासीम को मार सकें। ये भी ना हो कि उसका अछूत बना लें। 80-90% लोग खुद ब खुद इससे ठीक हो जाते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मिनहाज के मेहमान प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान काजी फैज़ुल इस्लाम। कोरोना की चौथी लहर ने इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है और डेल्टा वेरिएंट इस वक्त जो है वो इंसानियत को एक नए चैलेंज से दोचार किए हुए है। तो कोरोना के हवाले से अपने नाजरीन को अवेयरनेस देने के लिए हमने इस प्रोग्राम को रखा और आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अयूब मिर्ज़ा, जो कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं लाहौर में, और आप माहिर अमराज़ सांस व कोरोना हैं और हज़ारों मरीज़ इनकी ट्रीटमेंट से शिफायाब हो चुके हैं। वेलकम डॉक्टर साहब, आपको इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। आप अपनी गूनागू मसरूफियात, चूँकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो आप लाहौर के हॉस्पिटल्स भी भरे हुए हैं, उस दौरान आप वक्त निकाल के आए हैं, आपका बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब, आगाज़ इससे करते हैं कि ये जो कोरोना है पेंडेमिक, इससे कबल भी कोई ऐसी मिसाल मौजूद है कि किसी वबा ने पूरी दुनिया को इस हद तक मुतासर किया हो? हाँ जी, ये ऐसी मिसालें मौजूद हैं और आम तौर पे ये देखा गया है कि 100 साल के बाद दुनिया में जो है ना वो एक ऐसी वबा आती है जी, और वो वबा भी ऐसी वबा है कि जो कि बिल्कुल इससे मिलती जुलती है, जो कि हम जब अपना कफ करते हैं या खांसी करते हैं उसके साथ फैलती और फेफड़ों को मुतासिर करती है। इससे पहले जो है ना वो फ्लू की वबा आई थी जिसको अपना स्पेनिश फ्लू कहते हैं। स्पेनिश फ्लू जो है उसमें जो है करोड़ से ऊपर लोग जो है ना उनकी डेथ हुई थी दुनिया के अंदर उस दौर में। 1 करोड़ से ज़्यादा? जी, इस तरह जो है लोग मुतासिर। यानी आप उस वबा को उस दौर का कोरोना कह सकते हैं? हाँ जी, वो वायरस कुछ और था, लेकिन बेल था वायरस, वो सांस की नाली का ही वायरस था, उसी तरह नमूनिया करता था। अच्छा, ठीक है। तो इस तरह की वबा 100 साल बाद ये देखा गया है कि वबा आती है, दुनिया फिर दोबारा से है ना वो अपने आप को रीसेट करती है। बल्कि उसमें ये भी देखा गया था कि वो जो वबा आई थी कि उसमें पहले उस वबा कभी जिस तरह वेव थी ना, फर्स्ट वेव सेकंड वेव थी, तो सेकंड वेव में फर्स्ट वेव से ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो बिल्कुल इससे मिलता जुलता जो है ना। तो ये यानी शुरू से ही ये चैलेंज जो है इंसानियत को दरपेश रहा है। हाँ जी, इंसानियत ये चैलेंज। तो डॉक्टर साहब, ये जो बल्कि इसमें मैं कहूँगा कि बाज़ लोग गलतफहमी का शिकार हैं इस कोरोना वायरस के हवाले से कि ये एकदम पैदा हो गया। एकदम पैदा नहीं हुआ, ये ऑलरेडी हमारी मेडिकल जो एजुकेशन है, हिस्ट्री है, उसमें ये वायरस की फैमिली पहले से मौजूद है। इसे कोरोना वायरस कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर क्राउन बने होते हैं, बारीक से स्पाइक्स कहते हैं, कांटें बनी होती हैं। ये ऑलरेडी पहले से मौजूद है, कोई नई पैदा नहीं हुई है। अलबत्ता उस फैमिली के अंदर ये एक नई किस्म पैदा हुई है कि इस वायरस ने जो है वो ये सलाहियत हासिल कर ली है कि अलामात जाहिर होने से पहले ये स्प्रेड कर जाता है। इससे पहले जो है कि मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से ये सऊदी अरब में आया था, 2014 या 15 की बात है। ठीक है। उसमें यही वायरस था, लेकिन उसमें ये था कि वो वायरस अलामात जाहिर होने के बाद फैलता था। तो उसमें फ़ायदा ये था कि मरीज़ जो भी बीमार हुआ, आपने उसको सबसे अलग कर दिया, आइसोलेट कर दिया, तो बाकी लोग इससे बच गए, उसका इलाज किया, उसमें से कुछ ठीक हो गया, कुछ की डेथ हो गई। लेकिन पूरी इंसानियत उससे मुतासिर नहीं हुई। इसके अलावा इबोला वायरस आया था, इसके अलावा जी बिल्कुल, तो ये अमेरिका या अफ्रीका में आया था।
تو وہ اس سے زیادہ خطرناک تھا، لیکن لمیٹڈ رہا وہ. لیکن چونکہ اس میں علامات ظاہر ہونے سے پہلے پھیلنے کی صلاحیت نہیں تھی، تو اس لیے جو ہے نا وہ اس سے اتنی دنیا متاثر نہیں ہوئی. لیکن اس وائرس نے، دیکھیے ایک سائنس کا اصول ہے کہ ہر جاندار چاہتا ہے کہ اس کی نسل قائم رہے اور وہ بڑھے، تعداد میں بڑھے. یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، اور ایک اس کا اصول ہے. تو اسی طرح اس وائرس کے اندر میوٹیشنز ہوتی ہیں، اور اس میں میوٹیشن ہوئی، اور میوٹیشن ہونے کے بعد اس وائرس نے یہ صلاحیت حاصل کر لی کہ یہ علامات ظاہر ہونے سے پہلے پھیل جاتا ہے. اسی لیے ابھی تک اس میں اتنی مسائل پیش آ رہے ہیں اس کو کنٹرول کرنے میں، کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہو سکتا ہے آپ اور میں بیٹھے ہوں، ہم دونوں بظاہر صحت مند ہیں، لیکن ہم دونوں کو کرونا ہو اور ہم دوسروں کو پھیلا رہے ہیں، یعنی کیریئر ہوں ہم، کیریئر، بالکل ٹھیک، اور دوسروں کو اسپریڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی لیے اس بیماری کے اندر یہی بات بار بار کی جاتی ہے کہ بے شک آپ کے اندر علامات ظاہر نہیں ہوئی ہیں، تب بھی اپنے آپ کو اسی طرح اپنے بیہیو کرنا ہے، اسی طرح اپنی زندگی گزارنی ہے کہ جس طرح آپ کو شاید کرونا ہے. بس اپنے آپ کو ایسا محسوس کرنا ہے، ماسک لگا کے رکھنا ہے، گلے نہیں ملنا، مصافحہ نہیں کرنا. اس لیے اس کو پھیلنے سے روکنے کا یہی بنیادی اصول. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو میوٹیشن کا آپ نے کہا، تو یہ میوٹیشن تو جاری ہے، اور اب یہ ڈیلٹا وائرس آیا ہوا، کہتے ہیں یہ بہت زیادہ تیزی سے حملہ آور ہوتا ہے اور زیادہ خطرناک ہے. اس پہ کچھ ناظرین کو بتائیں. دیکھیں کہ میں نے جس طرح عرض کیا کہ اس کا نام ہی کرونا وائرس ہے، کیونکہ اس کے اوپر باریک سے کانٹے، اسپائکس بنی ہوتی ہیں. تو اس وائرس نے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا یہ وائرس سرکولیٹ کرے گا سوسائٹی کے اندر، موجود رہے گا، اتنی ہی اس کی نئی قسمیں پیدا ہوں گی. اچھا. اب اس جو نئی قسمیں پیدا ہو رہی ہیں اس میں سے وہ قسمیں جو خطرناک نہیں ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. لیکن وہ قسمیں جن کے اندر زیادہ پھیلنے کی صلاحیت ہے، وہ پھیلیں گی اور وہی سروائیو کر جائے گی. صحیح. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہوا، ڈیلٹا وائرس جو ہے یہ پیدا کہاں سے ہوا؟ انڈیا سے. صحیح. کہ وہاں پر انہوں نے جو ہے کمبھ کا میلہ تھا، ان کا ایک مذہبی یعنی گیدرنگ بہت زیادہ تھی، لاکھوں کی گیدرنگ تھی. اس گیدرنگ کی وجہ سے وہاں پر وائرس ڈھیر سارے اکٹھے ہوئے، اس میں سے کچھ نئے وائرس پیدا ہوئے. اس میں سے ایک وائرس یہ پیدا ہوا ڈیلٹا وائرس تھا. کیونکہ اس کے اوپر اسپائک پروٹین جو ہے نا، جو کانٹے ہیں، اس کی تعداد اوریجنل جو چائنا والا وائرس تھا اس سے زیادہ ہے. اچھا. اس لیے یہ وائرس زیادہ تیزی سے ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارے ناک کے ذریعے سانس کی نالی میں اس کی جمنے کی اور پھیلنے کی صلاحیت دونوں زیادہ ہے. وہ پہلے تو کہتے تھے 3 دن سٹے کرتا ہے اور پھر آگے جاتا ہے، تو اس اب یہ تیزی سے کرتا ہے. اسی لیے اس میں ڈیلٹا میں یہ ہے کہ آپ کو علامات ظاہر ہوتی ہیں اور ایک دم آپ کو جو ہے وہ نمونیا ڈیولپ ہو جاتا ہے. جو کہ پرانے پہلے جو چائنا کا وائرس تھا اس میں عام طور پہ مریض جو ہے شروع میں اس کو نزلہ، زکام، بخار ہونا، ساری علامات ہونی، اور جیسے ہی وہ 8ویں 10ویں دن جو ہے نا وہ عام طور پہ جو ہے نا وہ اس میں نمونیا میں جاتا تھا. لیکن اس میں پہلے ہی ہفتے میں 4-5 دن میں بھی ایسے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں جو فوراً اس میں نمونیا ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ مزید کتنی ویوز اس کی ایکسپیکٹڈ ہیں، یا پھر ہمیں ساری زندگی اس کے ساتھ ہی جینا پڑے گا؟ فی الحال تک تو جو ہے نا وہ حالات جو ہے وہ مکمل قابو میں نہیں آ رہے ہیں. اور اس میں ویو میں بھی ایک بات بتاؤں میں، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ جب ایک ویو آتی ہے، جب بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، مریض سیریس ہوتے ہیں، ڈیتھ ہوتی ہیں، تو پھر گورنمنٹ لاک ڈاؤن کرتی ہے، سختی کرتی ہے، لوگ جو ہے نا وہ اپنی مارکیٹیں بند، سب کچھ بند، کاروبار بند، اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں. تو پھر یہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہی آپ کھولتے ہیں وہ پھر دوبارہ سے وائرس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دوبارہ سے لوگ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو فی الحال کچھ عرصے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کو اور تمام لوگوں کو جو اس دنیا میں بستے ہیں اپنا لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا. ہم بھول جائیں کہ ہم ایک 3-4 سال تک کوئی بہت بڑے اجتماعات کر سکیں گے، اس طرح ہم اپنی زندگی گزاریں گے جس طرح پہلے گزارتے تھے. شادیاں ہو رہی ہیں، اکٹھے ہیں. میرا خیال ہے کہ شاید یہ ممکن نہ ہو سکے. 3-4 سال تک ہمیں یہ کام روکنا پڑے گا، ورنہ یہ ویوز آتی رہیں گی، ڈیتھ ہوتی رہیں گی اور ہم لوگ متاثر ہوتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب دنیا جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہ تو ٹی بی سے بھی اپنے آپ کو فری کر چکے، پولیو سے بھی فری کر چکے. ہم ابھی تک ان بیماریوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اوپر سے
یہ کرونا آ گیا اور یہ اب ڈیلٹا ویریئنٹ ہے اور ہمارے جو غیر ذمہ دارانہ رویے ہیں وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے. ہاں جی بالکل آپ نے درست فرمایا کہ بدقسمتی سے جب یہ کرونا وائرس آیا ہے جی تو ویسے تو پوری دنیا میں ہی ہر ملک میں کچھ لوگ ایسے تھے جی جو کہ اس کا انکار کرتے رہے. امریکہ میں بھی تھے جی اور یورپین کنٹریز میں بھی تھے. لیکن یہ ہے کہ شاید جو ہمارا خطہ ہے انڈیا اور پاکستان اور یہ جی ایشیا کا جو خطہ ہے اس میں لوگوں کی تعداد ہوں زیادہ تھی زیادہ تھی. جنہوں نے اس کا انکار کیا کہ نہیں یہ تو ہے ہی ہے نہیں ہی ہے, یہ مین کسی نے انسان نے بنایا ہے, جی یہ فراڈ بازی ہے. جی اور جو مختلف ہمارے جو مذہبی طبقات ہیں جی انہوں نے کہا کہ شاید یہ تو ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے تاکہ ہم اجتماع نہ کر سکیں. صحیح بات. جو دوسرے طبقے کی باری ہے انہوں نے کہا جی یہ تو ہمارے خلاف ہے. کسی نے کہا جی کہ یہ تو دین کے خلاف سازش ہے تاکہ مسجد میں نماز جی پڑھنا بند کر دیں. صحیح ہے. تو بدقسمتی سے یہ مذہبی لوگ اپنی الگ ہیں, باقی بھی تمام لوگ جو طبقات ہیں, چاہے تاجر برادری ہے, چاہے طالب علم ہے, کسی نے بھی جو ہے نا وہ اتنی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا. تو جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ مسائل ابھی موجود ہیں. اور جو خاص طور پہ جو سوشل میڈیا ہے اس میں مختلف قسم کی ایسی ایڈیٹڈ ویڈیوز میں سمجھتا ہوں چلائی جاتی ہیں جس طرح کہ, اور اس کے پیچھے کوئی سچ نہیں ہوتا اور اس پہ لوگ یقین بھی بڑی تیزی سے کر لیتے ہیں اور بڑا پختہ یقین ہوتا ہے ان کا. جی تو جس کی وجہ سے جو ہے نا مسائل درپیش آ رہے ہیں. بالکل لیکن صحیح. یہاں پر وہی بات آ گئی کہ جس طرح گورنمنٹ نے یہ سم بلاک کرنے کی جو لوگوں کو وارننگ دی ہے اس سے جو ہے نا لوگوں میں ویکسین کی طرف رجحان پیدا ہوا ہے. تو اگر اس طرح گورنمنٹ کوئی سوشل میڈیا پہ سختی کرے جی کہ جو بالکل آزاد سوشل میڈیا ہے جس کی جو دل چاہے وہ ویڈیو ریلیز کر دے اور جو دل چاہے اس پہ کوئی پالیسی بننی چاہیے. پالیسی بننی چاہیے. ان کو لوگوں کو جو ہے نا جو لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں ان کے خلاف سائبر کرائم کے تحت مقدمات بننے چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور جو رویہ سامنے آیا ہے کہ کسی کو کرونا ہو جائے تو وہ پہلے تو خود نہیں مانتا لیکن جب پروو ہو جائے تو پھر اس کے بعد رشتہ دار اس کے دوسروں کو یہ بتاتے ہیں جی نہیں اس کو تو ٹائیفائڈ ہوا ہے, اس کو تو نمونیا ہوا ہے. یہ کرونا کو ایکسیپٹ کرنے کے حوالے سے جو ایک ریئیکشن ہے سوسائٹی کے اندر یہ کیوں ہے؟ دیکھیں ابتدا میں تو جب کرونا کی وبا پھیلی تھی تو اس میں مسئلہ یہ تھا کہ مریض کو اٹھا کے لے جاتے تھے گورنمنٹ ایجنسیز جی اور اٹھا کے جو ہے نا اس کو آئسولیٹ کر دیا کرتے تھے. ٹھیک اس ہے. لیے کرتے تھے کہ یہ چونکہ لوگ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو پوری سوسائٹی اس سے متاثر ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ ابتدا میں درست قدم تھا. پھر اس کے بعد میں جب پھیل گیا انہوں نے کہا جب سب کو پھیل گیا تو پھر چلنے دو. ٹھیک ہے. تو جو ہے نا اس میں شروع میں جو ہے نا لوگ اس بات کو اچھوت سمجھتے تھے اپنے لیے اچھوت سمجھتے. یہ جو ہے نا کیونکہ اس کا یہ بھی تھا کہ اگر ڈیتھ ہوگی کرونا سے کسی کی تو اس کا جنازہ بھی نہیں ہو سکتا اور یہ سارے مسائل تھے, یہ سارے فیئرز تھے ان کو. فیئرز تھے. لیکن اب تو چونکہ اس طرح کی سختی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ابھی لوگوں کی بڑی تعداد ایسی موجود ہے کہ ان کے مریض ہاسپٹل میں آتے ہیں, ان کی جب کرونا ہوتا ہے تو وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور یہ بھی بتا دوں کہ میں ہر مریض کا جو ہے وہ کرونا کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ پازیٹیو نہیں آتا, اس میں نہیں آتا, لیکن ان میں کچھ علامات ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے ڈاکٹرز یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس مریض کو کرونا ہونے کا امکان ہے. ٹھیک ہے. تو وہ پھر اس میں جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا وہ اپنا ایک بڑا سخت جو ہے وہ شو کرتے ہیں, ریئیکشن شو کرتے ہیں. بعض کا ہاسپٹل کے اندر انہوں نے توڑ پھوڑ کی کہ جی ہمارے مریض کو بلا وجہ کرونا میں ڈال دیا ہے اور پھر اگر ڈیتھ ہوگی اس کی تو جی یہ تو ڈاکٹروں نے کوئی ٹیکا لگا رہے ہیں جس سے ڈیتھ ہو رہی ہے. اب شاید یہ ہمارے لوگوں کی نفسیات ہے کہ وہ جو ہے نا حقیقت کو یا فیس نہیں کرنا چاہتے. وہ جو ہے نا آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا وہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا, یہ کچھ اس طرح کا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. وہ جسے کہتے ہیں نا اہم کو کی جنت میں رہنا, تو وہ شاید ہمارا اجتماعی رویہ ہے جی, تو جس کی وجہ سے جو ہے نا ہمیں یہ سب کچھ درپیش ہوا. ڈاکٹر صاحب ہم پاکستانیوں نے کرونا کے حوالے سے جو دو غیر ذمہ داری کے ریکارڈ بنائے بھی ہیں اور خود توڑے بھی ہیں, یہ اپنی جگہ بات, لیکن اس کرونا نے بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں کے گھٹنے ٹکوا دی ہیں اور ان کی معیشتیں تباہ ہو گئی ہیں بہت زیادہ, وہاں پہ ڈیتھ ریٹ بھی بہت زیادہ رہا ہے. تو ایک طرف ان کی احتیاطیں دیکھیں اور ایک طرف ہماری غیر ذمہ داری والے رویے دیکھیں, لیکن پاکستانی پھر بھی اس کرونا کی اس سطح کی جو ہے آفات سے اور اس سطح کے نقصانات سے محفوظ رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہاں پر ایک مزیدار بات یہ بتاؤں کہ میں جب یہ ٹرمپ گورنمنٹ تھی امریکہ میں تو ایون انہوں نے وارن کیا تھا کہ
بعض پاکستان کے مذہبی طبقات ان کے امریکہ کے عوام کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. اچھا، ہاں جی، یہ بڑی عجیب بات ہے. ہاں جی، انہوں نے وارن کیا تھا. حالانکہ اچھا. وہ خود جو ہے نا وہ آزادی کی بات کرتے ہیں ہاں. کہ بھی ہر کسی کو آزادی ہو جو بھی میڈیا میں بات کرنا چاہتا ہے. جی. لیکن خود انہوں نے وارن کیا کہ یہ ہمیں مس گائیڈ کر رہے ہیں. اور وہاں پر پھر لوگوں کی ڈیتھس بھی بہت زیادہ ہوئی اس وجہ سے کہ کچھ ان لوگوں نے نا اس کو، ان لوگوں میں نا ایک کلچر ہے باہر پھرنا آپس میں، اور یہ گھومنا اور یہ ایک دوسرے سے ملنا جلنا، ان کا کلچر ہے بہت زیادہ. ٹھیک تو ہے. وہ چونکہ اس سے ان کو روکا گیا تو ان لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، صحیح. تو وہاں پر ڈیتھ ہوئی. لیکن اس پہ میڈیکل فیلڈ میں مختلف جو ہے نا وہ رائے موجود ہیں ٹھیک ہے. کہ ہم زیادہ متاثر ہوئے یا وہ زیادہ متاثر ہوئے. کیونکہ ایک جھوٹ تو انڈیا میں بولا گیا، انڈیا میں اس کے باقاعدہ اس میں آرٹیکل آیا ہے جی. اور انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا میں جتنی ڈیتھ ہوئی ہیں اس سے 4 گنا، WHO نے کہا ہے کہ اس سے اصل میں 4 گنا زیادہ ڈیتھ ہوئی ہیں جتنے انڈیا نے بتا نہیں رہے ایکچولی. بتا نہیں رہے، چھپا رہے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان میں بھی لازمی بات ہے کہ ڈیتھ اس سے زیادہ ہی ہوئی ہیں جتنی بتا رہے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بتاتے ہی نہیں. اور وہ جی ایک دم جو ہے نا پتہ نہیں دل بند ہو گیا، دل کا اٹیک ہوا، ڈیتھ ہو گئی. حالانکہ عام طور پہ ڈیتھ کورونا ہی سے ہو رہی ہے. صحیح ہے. تو ہمارے پاس ابھی تک صحیح فگر موجود نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے ملک میں اتنی ڈیتھ ہوئی ہے. لیکن پھر بھی ہم لوگ ان کی نسبت کم متاثر ہوئے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے نا ہماری ایوریج ایج جو ہے جی وہ جو ہے وہ ہماری زندگی کی جو لائف ایج لائف ہے وہ کم ہے ان کی نسبت. یعنی وہاں زیادہ بوڑھے لوگ مرے ہیں. وہاں بوڑھے لوگ بہت زیادہ تعداد میں تھے. اچھا. ہمارے یہاں بوڑھے لوگ تو اب ڈھونڈنے سے نہیں ملتے ہیں، یہ حال ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ 40-50 سال کی عمر میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، ہمارے یہاں 60 سال کی عمر میں ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو وہاں پر چونکہ بوڑھے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی تو ان کی ڈیتھ زیادہ ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ پھر جو کانسیپٹ ہے، عام بات تھی، یہ جو کانسیپٹ ہے کہ ہمارا امیون سسٹم ان سے بہتر ہے، اس کا مطلب ہے یہ غلط ہے پھر؟ یہ بالکل غلط ہے. اچھا. بلکہ ہمارا امیون سسٹم کمزور ہے، اور شاید اس امیون سسٹم کا کمزور ہونا ہی ہمیں بچا رہا ہے. کیونکہ یہ وائرس براہ راست خود نہیں نقصان دیتا، اس کے خلاف جو ہمارے جسم میں اینٹی باڈیز بنتی ہے، قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے، تو یہ وائرس اپنے آپ کو اس سے بچا لیتا ہے. اور وہی جو اینٹی باڈیز ہیں، یہ قوت مدافعت جو ہے، اور وہ جو کہتے ہیں کہ اس میں مختلف کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں ہمارے باڈی کے اندر، سے سائٹوکائن اسٹارم کا نام لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے جو کیمیکل ہوتے ہیں مختلف جو باڈی میں بہت زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں اس وائرس کو مارنے کے لیے، جی وہی کیمیکل جو ہیں وہ ہمارے لنگس کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو جس کا امیون سسٹم زیادہ اسٹرانگ ہوگا جی اس میں جو ہے وہ سائٹوکائن اسٹارم یا جو کیمیکل بہت زیادہ تعداد میں پیدا ہوگا اور اس کے لنگ زیادہ ڈیمیج ہوں گے. اور جس کا امیون سسٹم کمزور ہوگا اس میں یہ کیمیکل کم تعداد میں پیدا ہوں گے، اس کے پھیپھڑے کم متاثر ہوں گے. یہ ڈاکٹر صاحب بڑی آپ نے ڈفرنٹ بات کی. جی ہاں، یہ ڈفرنٹ ہے. اب تک ہم نے یہی غلط سنا سمجھ ہے رہے ہیں کہ ہمارا امیون سسٹم بڑا مضبوط ہے، ہمارا امیون سسٹم ان سے کمزور ہے، اور شاید کسی حد تک جو ہے نا وہ اس نے ہمیں بچایا. دوسرا ایک جو تھیوری پیش کی گئی ہے 100% کنفرم نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ بچپن میں BCG ویکسین لگواتے ہیں TB سے بچنے کے لیے، اور ہم میں سے ہر شخص زندگی میں کسی نہ کسی موقع پہ TB سے متاثر ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے کہ ہمارے جسم میں جو ہے نا وہ جو قوت مدافعت ہے وہ سیل میڈیٹڈ امیونٹی ہوتی ہے اور ایک اینٹی باڈیز میڈیٹڈ امیونٹی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ شاید سیل میڈیٹڈ امیونٹی ہماری زیادہ ڈیولپ ہے ان سے، اور شاید وہ ہمیں کسی حد تک بچا رہی ہے. جی ناظرین، ڈاکٹر صاحب سے گفتگو جاری ہے. ہم نے شارٹ بریک پہ جانا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو ہماری کرونا وائرس کے حوالے سے ہو رہی تھی. آپ ماشاءاللہ کرونا کے اسپیشلسٹ ہیں، اور پاکستان کے چند جو نامور ڈاکٹرز ہیں اس میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور لاہور کا میڈیا بھی آپ کے تجربات سے استفادہ کے لیے آپ کے ذریعے ناظرین کو اس حوالے سے اویئرنیس دیتا رہتا ہے. تو آج بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ناظرین جو پورے گلوب پر ہیں وہ جو ہے نا آپ کے تجربات سے استفادہ کریں. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو پیرا میڈیکل سٹاف ہے، ڈاکٹرز ہیں، اس میں بھی انہوں نے بہت ایکسٹرا آرڈنری کام کیا، بہت سی جانیں بھی گئیں، بہت سے آپ کے ساتھی بھی آپ سے جدا ہو گئے ہوں گے. تو اس سارے تجربے میں آپ خود کورونا سے محفوظ رہ پائے؟ نہیں جی، بدقسمتی سے میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی کورونا سے. ویری سیڈ. بچوں کو کورونا ہوا اور میں خود بھی کورونا سے متاثر ہوا. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جب بھی ویو آتی ہے کورونا کی، جی
تو ہم متاثر ہوتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے میں بھی متاثر ہوتا ہوں. جی. اور یہ قسمت ہوتی ہے ہم، کہ یہ نہیں ہے کہ پہلے اگر مجھے کرونا ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے. بس میں محفوظ ہو گیا، ہم، بلکہ یہ آپ کو ہر دفعہ جو ہے نا آپ کی قسمت ہوتی ہے کہ جب ٹھیک ہے. وائرس آپ کے جسم میں گیا ہے گیا ہے. تو آپ کی باڈی کس طرح بیہیو کرے گی، آپ کا قوت مدافعت کا نظام کس طرح اس کے ساتھ لڑے گا، ٹھیک ہے. اور آپ کے پھیپھڑے متاثر ہو سکتے ہیں، آپ سیریس ہو سکتے ہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. گارنٹی نہیں اور ہے. اس کا ہمارے ذہن پہ شدید دباؤ ہر وقت رہتا ہے کہ کسی صحیح. وقت ہم جو ہے اسے متاثر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ جو بندہ ویکسین لگوا لیتا ہے، ویکسین لگوانے کے بعد وہ کافی حد تک محفوظ ہو جاتا ہے اور دوبارہ جب اس پہ کرونا اٹیک کرتا ہے تو وہ اس سیریس فیز میں نہیں جاتا، یہ بات کہاں تک درست ہے؟ ہاں دیکھیں، یہ ویکسین کے حوالے سے اس وقت پوری دنیا میں جو ہے نا جی. بہت زیادہ اس پہ بحث ہو رہی ہے، اس کی ایفیکیسی کیا ہے. جی. تو ویکسین جو بنائی جاتی ہے اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ 100% آپ کو بیماری سے جو ہے وہ محفوظ نہیں رکھتی. نہیں رکھتی. جی. کسی ویکسین کی ایفیکیسی 92% ہے. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ ایفیکیسی جو ہے وہ فائزر کی ویکسین ہے، فائزر کی. اس جی. کی 96% غالباً تک ایفیکیسی ٹھیک ہے. ہے. تو اگر 96% ایفیکیسی بھی ہو تو اس کا مطلب ہے 100 میں سے 4 لوگ ایسے ہیں 4 لوگ ایسے. کہ جن میں ایفیکیسی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جن کی ڈیتھ کرونا سے ہو سکتی ہو ہے. سکتی ہے. 96% وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو کرونا ہو سکتا ہے جی. لیکن وہ سیریس نہیں ہوں گے. سیریس نہیں. ٹھیک. ٹھیک ہے. 4% وہ ہیں کہ جن کو کرونا ہوگا اور ان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہم ذہن میں رکھ لیں. یہ تو وہ ہے جو کہ فائزر کی ویکسین ہے، صحیح. جو کہ ابھی شاید امریکہ میں اویلیبل ہے، یو کے میں بھی شاید سب لوگوں کا اویلیبل اویلیبل نہیں ہے. امریکہ میں بھی سب کا اویلیبل تو نہیں. ڈاکٹر صاحب اس کے بعد جو زیادہ ایفیشینٹ ہے وہ کون سی؟ مختلف ہیں، ہر کسی کے مختلف دعوے اچھا، ہیں. ٹھیک چائنیز ہے. ویکسین ہیں، ابھی انٹرنیشنل لیول پہ یہ ایک پولیٹیکل وار بھی ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ چائنیز ویکسین افیکٹو نہیں ہے کیونکہ امریکہ کی چائنا کی ایک جنگ چل رہی ہے، آپس جی میں جی معاشی بالکل. جنگ بھی ہے. لیکن ایک بات بہرحال مسلم لیکن ہے، چائنا نے اس پہ قابو تو پا لیا ہوا ہے. ہاں انہوں نے جو قابو پایا اس کا قابو پانے کا جو ہے نا وہ ڈنڈا ہے. اچھا. ان ڈنڈے کا انہوں نے استعمال کیا ہے لا کی امپلیمنٹیشن بہت سختی سے. ٹھیک. خالی لا نہیں، انہوں اچھا. نے بہت ڈنڈا استعمال کیا ہے. اچھا. اور اس ڈنڈے کی وجہ سے انہوں نے پوری دنیا کو ثابت کیا ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین اسٹیٹ ہے جہاں پر وہ امپلیمنٹ کر سکے ہیں اس کے ایس او پیز جسے آپ کہتے ہیں. صحیح ہے. اسی لیے انہوں نے قابو کیا ہے. کیسز وہاں بھی آتے رہتے ہیں بیچ میں لیکن وہ ٹھیک ہے. سختی کرتے ہیں. لیکن جو ہے نا وہ ایفیکیسی سب سے زیادہ ابھی تک جس ویکسین کی ہے وہ فائزر کی ویکسین ہی ہے یا ماڈرنا ویکسین ہے. صحیح. باقی جو یو کے کی ایسٹرازینیکا ہے اور چائنیز ویکسین ہے افیکٹو ضرور ہیں وہ، لیکن ان کی ایفیکیسی اتنی نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم پاکستان میں یہاں پر جو این سی او سی ہے، جو ہاسپٹل ہیں، وہ اس بات کا بغور اس کا جائزہ لے رہے ہیں اور یہ بات ابھی تک ثابت ہوئی ہے کہ جن لوگوں کو ویکسین نہیں لگی ہے جی زیادہ سیریس وہی لوگ ہیں، انہی کی ڈیتھ ہو رہی ہے. جن لوگوں کو ویکسین لگی ہے وہ سیریس نہیں ہو رہے، اور اگر ہو بھی رہے ہیں تو بہت جلدی ریکور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر وہی میں عوام کو پیغام دینا چاہوں گا جی کہ جن لوگوں نے ویکسین نہیں لگوائی ہے وہ ویکسین ضرور لگوائیں. اور اس میں ایک بات کا خیال رکھیں کہ ہمارے یہاں لوگوں میں غلط فہمی یہ ہے کہ شاید اس نے ویکسین لگوائی جی اور لگوانے کے 2 دن بعد اس کو کرونا ہو گیا، لہٰذا ویکسین لگوانے سے کرونا ہو جاتا ہے، جی. ویکسین نہ لگوائی جائے. یہ بات بالکل صریحاً غلط ہے. غلط ہے. ہوتا یہ ہے کہ جراثیم پہلے سے آپ کے جسم میں موجود ہوتا ہے. آپ نے ویکسین لگوائی، اس جراثیم کی وجہ سے جو علامات ہیں وہ 2 دن بعد ظاہر ہوئی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ٹائمنگ اتفاق سے ٹائمنگ ایسی ہوگی. جی بالکل. تو اس کا ویکسین لگانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن آپ کے جسم میں قوت مدافعت جو ہے جس کو وہ کہتے ہیں دعویٰ کرتی ہے کمپنی، وہ سیکنڈ ڈوز لگوانے کے بھی 1 سے 2 یا 4 ہفتے بعد پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ میں بس سیکنڈ ڈوز لگوا کے نکلا اور بس جی اب تو کمال ہو گیا، اب تو میں محفوظ ہو گیا کورونا سے. تو لہٰذا میں عوام کو یہ بھی پیغام دینا چاہوں گا کہ ویکسین کرائیں، اور ویکسین کرانے کے باوجود بھی یہ اپنا ماسک مت اتاریں. اور ان جو ہے جو گورنمنٹ نے یا جو انٹرنیشنل لیول پہ جو احتیاط رکھی گئی ہیں ان کا خیال کریں، کیونکہ امریکہ میں بھی سی ڈی سی نے دوبارہ سے وارن کر دیا ہے دوبارہ سے ماسک پہنا. پہلے انہوں نے کہا تھا اتار دیں،
ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اب کہا نہیں جی ماسک دوبارہ پہنے، کیونکہ جتنا یہ وائرس موجود ہوگا، سرکولیٹ کرے گا، اس کی نئی سے نئی ویریئنٹ پیدا ہوں گی، اور پھر جو نیا ویریئنٹ آئے گا ہمیں نہیں پتا کہ اس میں ویکسین کی کتنی ایفیکیسی ہوگی یا ویکسین کتنی افیکٹو ہوگی۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ایک رویہ میں نے دیکھا پچھلے دنوں، میرا ایک دوست امریکہ سے آیا اور پاکستان میں بھی پڑھے لکھے لوگ بڑے اعتماد سے آ کے سلام کرتے ہیں اور گلے ملتے ہیں اور ساتھ یہ جملہ بولتے ہیں آئی ایم ویکسینیٹڈ۔ ہاں جی، یہ ہمیں اس کو جو ہے نا وہ میرا خیال ہے سختی سے رد کرنا ہوگا۔ صحیح ہے اور اب تک جو حالات آ رہے ہیں جی، اس میں جو ہے نا کوئی بہت اچھی رپورٹ نہیں آ رہی ہے، جی تو لہٰذا جو ہے نا ابھی ہم نے احتیاط کرنی ہے، جی، ابھی ماسک پہننا ہے، آپس میں گلے ملنے سے، مصافحہ کرنے سے پرہیز کرنا ہے، اور خاص طور پہ جو مسجد کے اندر بند ہو کے جو پروگرام کرتے ہیں ٹھیک ہے، ان پروگراموں سے محفوظ رہنا ہے۔ مسجد میں آئیں، نماز پڑھیں، صحیح۔ لیکن ایک تو یہ ہے کہ اے سی کا استعمال بند کریں، مسجد کی کھڑکیاں دروازے کھول کے اچھا، رکھیں۔ اے سی کا استعمال اس لیے نا کہ جب دیکھیں اب کمرہ آپ کا بند بند ہوتا ہو ہے، گیا کوئی ہال ہوتا ہے، ہال میں تو ڈاکٹر صاحب یہ جو اے سی والا یہ فارمولہ آپ اپنی فیملی پہ تو نہیں جانتی؟ 3-4 لوگ ایک کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، 3-4 لوگوں سے فرق نہیں پڑتا، لیکن جب مسجد میں 500 لوگ ایک ہال کے اندر جمع ہو گئے، ٹھیک ہے، تو اس میں ایک بندہ بھی اگر کورونا کے ساتھ آ گیا جی جی جی، تو وہ تو سب کو لگ جائے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بڑی عجیب و غریب رہی کہ پہلے تو ویکسین موجود ہی نہیں تھی، لوگ اس انتظار میں تھے کہ ویکسین آئے۔ اب مختلف قسم کی ویکسینز آ گئی ہیں، جس میں چائنا کی بھی ہے، جس میں فائزر ہے آپ نے بتایا، اور بھی مختلف قسموں کی ویکسین ہے۔ تو اب لوگوں کے اندر یہ ہے کہ میں نے فلاں لگوانی ہے جی، وہ آئے گی تو لگواؤں گا، بھئی جو موجود ہے وہ لگوا کے سیف تو ہونا۔ یہ کیا نفسیات ہے لوگوں کے اندر کہ اب چوائسز میں چلے گئے ہیں لوگ؟ بس اس میں کچھ مسئلہ اصل میں آیا کہ کچھ ملکوں سے، مڈل ایسٹ سے، انہوں نے جو ہے نا وہ سختی کی کہ جی جو چائنیز ویکسین لگے گی تو ہم اس کو اپنے ملک میں انٹر نہیں ہونے دیں گے۔ ایک تو یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ جو بہت سے پاکستانی ہیں لاکھوں کی تعداد میں، یعنی یہ سیاسی مسئلہ ہے، میرا خیال ہے سیاسی زیادہ ہے، مڈل ایسٹ میں کام کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں انہوں نے اس کو جو ہے نا ریلیکس کر دیا، ٹھیک ہے آپ چائنیز ویکسین لگی ہے تو ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو ایک بوسٹر ڈوز لگا دیں گے، بوسٹر ڈوز، ٹھیک اس ہے، کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن جو ہے نا وہ اس میں میرا خیال ہے کہ جو ویکسین مل جائے آپ کو، کیونکہ دیکھیں پوری دنیا میں، جی دنیا کی 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے، جی، اتنی ویکسین پیدا کرنا، اس کو بنانا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں جو ویکسین مل رہی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہماری گورنمنٹ کی ایک اچھی پرفارمنس ہے، بالکل صحیح کہ آپ کو جو ہے نا وہ فری میں ویکسین لگا رہے ہیں۔ فری میں ویکسین لگا۔ پرابلم یہ پیدا ہوتا ہے ایکچوئل میں جو فری لگتی ہے نا، ہماری جو ہے نا عوام کی نفسیات ایسی ہے کہ وہ اس کو اتنا اہمیت نہیں دیتی، کہ صحیح فری بات، ویکسین لگ رہی ہے، اللہ پتہ نہیں گورنمنٹ بیچاری کس طرح مینج کر رہی ہے، کس طرح مینج کر رہی ہے، ہمارے ملک کے جو معاشی حالات سب کے سامنے ہیں، تو وہ اس کو اہمیت نہیں دیتی، اس کی وجہ سے لوگوں میں زیادہ نخرے آ رہے ہیں۔ اگر یہی اس پہ فیس رکھ دی جاتی اس کی تو پھر لوگوں کو مسئلہ ہوتا۔ ابھی پاکستان میں 3 کروڑ افراد کو غالباً ویکسین لگی ہے، جو کہ ایک اچھی فگر ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ایک دن میں 10 لاکھ تک بھی فگر گیا ہے، 10 لاکھ لوگوں نے لگوائی ہے، 11 لاکھ تک 11 لاکھ تک گیا۔ 11 لاکھ تک فگر گیا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور رہنمائی فرمائیں کہ یہ مثلا مختلف ویکسینز ہیں، جس طرح ایک دوائی، ایک مرض کے لیے ایک دوائی ہوتی ہے، مختلف ناموں سے اویلیبل ہوتی ہے، لیکن ان کا سالٹ ایک ہوتا ہے، تو کیا یہ ویکسین بھی سارے ایک ہی جیسی بنا رہے ہیں؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ جو فائزر کی اور موڈرنا کی ویکسین ہے، وہ انہوں نے دنیا میں پہلی بار ایک ایسی ٹیکنالوجی اپنائی جو موجود نہیں تھی۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ وائرس جو اسپریڈ کرتا ہے، اس کے اوپر اسپائکس بنے ہوتے ہیں، اسپائکس پروٹین کہتے ہیں، ساری جتنی تباہی ہے اسی کے ذریعے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو رشیا نے بنائی ویکسین، اس کا نام سپوٹنک ویکسین تھا، سپوٹنک اس کا نام تھا، جو انہوں نے فرسٹ ٹائم راکٹ لانچ کیا تھا چاند پہ جانے کے، ٹھیک ہے، اس کے نام پہ انہوں نے ویکسین رکھی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس اسپائک پروٹین کا ایک حصہ، 2-3 حصے مختلف استعمال کیا، ٹھیک ہے، پہلی ڈوز میں کچھ اور حصے تھے، دوسری ڈوز میں کچھ اور حصے تھے، وہ حصے اس کے اسپائک پروٹین کے استعمال کیے، وہ انجیکٹ کیے تاکہ اس کے خلاف جسم میں اینٹی باڈیز پیدا ہو جائیں۔ ٹھیک، یہ تھی ایسٹرازینیکا بھی اسی پہ ہے، سپوٹنک بھی یہی تھی۔ سپوٹنک میں یہ تھا کہ پہلی اور دوسری ڈوز میں مختلف وائرل ویکٹر جسے کہتے ہیں یا اسپائک پروٹین کا فیکٹر یوز کیا تھا انہوں نے، لیکن جو ہے نا ایسٹرازینیکا میں انہوں نے فکس یوز کیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ چائنیز ویکسین جو ہے نا وہ اس میں یہ بھی ہے، جس میں ویکٹر یوز کیا ہوا ہے، جس میں سائنو ویک شامل ہے، جو سائنو فارم ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ انہوں نے جس طرح کی ہماری ریبیز کی ویکسین بنتی ہے اس ٹیکنالوجی کو یوز کیا ہے، ایک خاص قسم کا کیمیکل جو ہے نا وہ اس کو وائرس کو دے کر اس کو کمزور کیا ہے اور اس کو وہ جو ہے نا انجیکٹ کر رہے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو چائنیز جو طریقہ ہے، اس میں ویکسین میں یہ ہے کہ جن لوگوں کی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے، اولڈ ایج کے لوگ ہوتے ہیں،
اس میں ذرا دیر سے امیونٹی پیدا ہوتی ہے اور کم امیونٹی پیدا کم ہوتی ہے. immunity پیدا ہوتی ہے. لیکن جو لوگ ہیلتھی ہیں ان کو شاید اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. تو جو سب سے بہترین ٹیکنالوجی ہے وہ ہے فائزر کی, کیونکہ انہوں نے کیا کیا ہے, بجائے اسپائک پروٹین کا پارٹ یوز کرنے کے ٹھیک ہے, انہوں نے میسنجر آر این اے یوز کیا ہے, جو کہ ہماری باڈی میں جا کے اسپائک پروٹین بنائے گا اور وہ اسپائک پروٹین کے خلاف اس کے خلاف جو ہے نا ہمارے جسم میں قوت مدافعت. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک جو لوگوں کے ذہنوں میں تھوڑا سا ایسٹرازینیکا کے حوالے سے تھوڑا سے تحفظات پائے جاتے ہیں, یہ واقعی ٹھیک ہے یا ایسی سنی سنائی میڈیا کی ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اصل میں ہم لوگ جو ہے نا یہاں تو 22-24 کروڑ کی آبادی ہے جی, اور وہی بات آپ نے شروع میں کی تھی کہ ہم تو ٹائیفائڈ اور پولیو سے باہر نہیں نکل سکے. نہیں بس بالکل صحیح. تو ہمارے تو نخرے بلا وجہ کے نخرے, بلا وجہ کے. اچھا, چونکہ وہ جو یورپ میں جو رہتے ہیں لوگ, یورپینز ہیں یا گورے کہتے ہیں, ان کی لائف جو ہے نا وہ لازمی بات ہے احتیاط کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک, آبادی بھی کنٹرول رکھی ہوئی ہے بالکل صحیح. تو وہ اپنی زندگی کو زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں, تو لہٰذا وہ ہر دوائی یا ویکسین کے حوالے سے بڑے کانشیس ہوتے. میں سمجھ گیا, ٹھیک ہے. تو اس میں تو اس لیے اس طرح کی چیزیں آئیں اس میں سامنے. یہ ہوا کہ کچھ لوگ جنہوں نے جو ہے نا وہ ویکسین لگوائی, لیڈیز, ٹھیک ہے, مرد نہیں تھے, کچھ لیڈیز تھیں جی, جسے کہتے ہیں چائلڈ بیئرنگ ایج, جس میں وہ بچے پیدا کر سکتے جی, جی, ہیں. میں اس سمجھ ایج میں کچھ لیڈیز نے ویکسین لگوائی, تو اس کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے نا وہ کلوٹنگ کچھ ہوئی, بلڈ کلوٹنگ کے کچھ کیسز سامنے آئے, بہت تھوڑے کیسز تھے, نہ ہونے کے برابر. تو اس پہ انہوں نے یہ احتیاط کی صرف, ٹھیک ہے, کہ وہ جو لیڈیز ہیں چائلڈ بیئرنگ ایج والی ہیں وہ ایسٹرازینیکا نہ لگوائیں, بس صرف اتنی سی بات تھی. باقی ایسٹرازینیکا جو ہے نا وہ ایک اچھی ویکسین ہے, ٹھیک ہے, اور بہت مناسب پیسوں میں ملتی ہے, جس کو سٹور کرنے کا مسئلہ بھی نہیں ہے. تو لہذا یہ ایک نعمت ہے. تو اس لیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں, ہم لوگوں نے بلا وجہ ہی اس کو سر پہ چڑھا لیا. بھائی آپ اس سے زیادہ تو ہمارے یہاں ٹی بی سے لوگ مر رہے ہوتے ہیں, ٹی بی ہو رہی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے ختم ہونے کو جا رہا ہے, تو جلدی جلدی آپ سے 2-3 کویسچنز یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ویکسین ہے اس کے جو سائیڈ افیکٹس تو بالکل کوئی نہیں ہوتے, یعنی اگر کورونا میں فائدہ تو دے رہی ہے, اس کے علاوہ کوئی سائیڈ افیکٹ؟ اس کے بارے میں مختلف باتیں جھوٹی مشہور کی گئی سوشل میڈیا پہ, بالکل اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. حقیقت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اصل میں جب ویکسین بنائی جاتی ہے اس میں ہوتا ہے کہ جراثیم کا ایک حصہ, جس طرح کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اسپائک پروٹین کا پارٹ آپ کی باڈی میں کر دیا, اس سے آپ کا جسم کا قوت مدافعت کا نظام جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جراثیم باڈی میں آ گیا ہے, تو وہ ایکٹیو ہوتا ہے اس کو مارنے کے لیے. جب قوت مدافعت کا نظام ایکٹیو ہوگا تو آپ کے جسم میں بخار ہوگا اور یہ ایک پین یہ سب ہوگی. یہ ایک اچھی علامت, بری علامت نہیں ہے. آپ پیناڈول کی گولی کھائیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ ایک ڈاکٹر صاحب اور لوگوں میں فیئر پایا جاتا ہے, 3 کروڑ لوگ لگوا چکے ہیں ابھی تک, کسی میں ایسا سائیڈ افیکٹ کوئی ایسا نہیں آیا. بالکل ٹھیک, درست فرمایا آپ نے, قوم کو رہنمائی دے دی, اور پوری دنیا میں ہمارے جو پاکستانی خاص کر اس وقت موجود ہیں وہ آپ کی باتوں سے استفادہ کر رہے ہیں. تو ایک بات اور پوچھ دوں گا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ویکسین ہے یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ یہ جانوروں پہ ٹرائی کیے بغیر ڈائریکٹ انسانوں پہ کی جا رہی ہے, اس میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں آپ کو کہ بیسیکلی کرونا جو ہے یہ جانوروں کا وائرس تھا, جانوروں کا وائرس, اور جانوروں سے اس نے جو ہے نا وہ صلاحیت حاصل کر لی کہ انسانوں میں, کہتے ہیں چمگادڑ سے آیا ہے, چمگادڑ سے آیا ہے. چونکہ چمگادڑ جو تھی اس کو اس نے متاثر نہیں کیا, اس کا قوت مدافعت کا نظام بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے, لیکن وہ کیریئر کا کام کیا اس نے. اوکے. اب بھی اس سے پہلے جو ایک ورائٹی یو کے ویریئنٹ جو آیا تھا وہ بھی اینیمل میں دوبارہ گیا. اچھا, اینیمل میں جا کے اس میں میوٹیشنز ہوئی اور پھر دوبارہ تو یہ بیسیکلی وائرس تو جانوروں کا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھیں کرونا سے دنیا متاثر ہوئی, جتنے تعداد میں لوگ مر رہے ہیں, صرف 5.5 لاکھ افراد تو امریکہ میں مر گئے ہیں, پاکستان میں ہزاروں لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. صحیح. اب اگر آپ اس میں پڑ جائیں کہ یہ جانوروں پہ ٹرائل کریں گے تو ڈیوریشن لمبا ہو جانا تھا, ڈیوریشن لمبا ہو جائے گا. دوسرا جانوروں کے لیے بھی الگ ویکسین بنائی گئی ہے. اچھا. کیونکہ جب تک جانوروں کو ویکسین یہ نہیں لگے گی اس وقت تک جان نہیں چھوٹے گی, جانوروں سے پھر آتا رہے گا. تو انہوں نے باقاعدہ امریکہ میں بن گئی ہے اور شاید انہوں نے لگانی شروع بھی کر دی ہے, اور شاید ہمیں بھی یہاں پر اس پہ کچھ غور کرنا پڑے گا. وہ تدبیر پاکستان میں نہیں آئی کہ جب تک جانوروں کو بھی یہ ویکسین نہیں لگے گی اس وقت تک شاید ہماری جان. ڈاکٹر صاحب بالکل کنکلوڈ کر رہا ہوں, 1-2 سوال ہیں. ایک بڑا عجیب رویہ سامنے آیا جو میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے. میرا ایک دوست ہے اسلام آباد میں, اس نے مجھے فون کیا کہ یار میں نے نادرا میں کوئی بندہ ڈھونڈا ہے, تو وہ 10,000 روپیہ میں فی بندہ دے کے
تو میں نے 4 بندے ہیں, 40,000 روپیہ اس کو دوں گا اور وہ مجھے ویکسین نہیں لگائے گا لیکن مجھے سرٹیفکیٹ جاری ہو جائیں گے, میری سم بھی متاثر نہیں ہوگی, میرے باقی کام بھی چلتے رہیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ لوگ تو چلتے پھرتے بم نہیں ہوں گے جب یہ ویکسین نہیں لگوائیں گے تو. جی بالکل, دیکھیں اس میں جب تک کہتے ہیں کہ 80% آبادی ویکسین نہیں کرائے گی باقی لوگ محفوظ نہیں رہیں گے. اسی لیے جو ہے WHO بار بار یہ بات کر رہا ہے کہ جو امیر ممالک ہیں غریب ممالک کو ویکسین دیں تاکہ وہ لگائیں, جی, ورنہ اس وقت تک امیر ممالک بھی محفوظ نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اب جب پوری دنیا اتنی کوشش کر کے محنت کر کے ویکسین بنا کے آپ کو ویکسین دے بھی رہی ہے سستے پیسوں میں اور جی, مختلف انضامات کر رہی ہے, اس کے باوجود بھی کچھ لوگ جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو اس پہ انتہائی افسوس ہے, اور بلکہ وہ پوری انسانیت کے لیے خطرہ ہے. میں سمجھتا ہوں پوری انسانیت کے لیے تو اس پہ جو ہے نا وہ سختی کرنی چاہیے, اس طرح کے کسی لوگوں کو اس طرح کے رویوں کو سختی سے رد کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک اور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو ہے نا وہ اس کو حکومتی اداروں کو چاہیے کہ اس کے ساتھ آئینی طریقے سے نمٹے اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ جو لوگ وائرس سے بچنا چاہتے ہیں کرونا, وہ کیا ایسی خوراک کھائیں کہ ان کو یہ مرض ہونے کے چانسز کم ہو جائیں؟ دیکھیں یہ شروع میں جو ہے نا ہم نے ماشاءاللہ ہماری قوم نے پتہ نہیں کوئی چیز نہیں چھوڑی, سنا مکی اور پتہ نہیں کیا کیا پھانکتے رہے, اور دنیا کا کوئی کعبہ نہیں چھوڑا انہوں نے. آپ دنیا کی کوئی بھی خوراک لے لیں آپ نہیں بچ سکتے, نہیں بچ سکتے. اس وائرس سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. پریشر کوکر کے ساتھ وہ نلکیاں لگا کے پتہ نہیں وہ لگاتے رہے, بھاپ لیں. جی, مزے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس طرح کی حرکت کی ان کے اندر ڈیتھ زیادہ ہوئی اور زیادہ متاثر ہوئے, کیونکہ ہمارے جسم کے اندر نظام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے, سانس کی نالیوں کے اندر باریک باریک بال ہوتے ہیں جو کہ ہمیں جراثیم سے محفوظ رکھتے ہیں. وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں اتنی تیز بھاپ سے, تیز بھاپ لیں گے اس سے وہ ڈیمیج ہو جائیں گے اور وہ وائرس زیادہ متاثر کرے گا آپ کو. تو اور اسی طرح سنا مکی تھا, اسے موشن لگنے سے کمزوری ہو گئی اور متاثر ہوئے لوگ. لہٰذا یہ بکواس ہے ساری باتیں, اس پہ قطعاً اس پہ یقین نہ کریں. آپ کچھ بھی کھا کے اس سے نہیں بچ سکتے. ٹوٹکوں سے بچیں. بالکل, ٹوٹکا کا کوئی فائدہ نہیں. البتہ یہ ہے کہ جس طرح ہم حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق اپنی عادات اپنائیں. کولڈ ڈرنک اور جوس, جی, ان دونوں سے جو ہے نا وہ گلا زیادہ خراب ہوتا ہے. آپ کا جب گلا خراب ہوتا ہے تو اس میں آپ کی سکن ایکسپوز ہو جاتی ہے, اندر کا ایریا ایکسپوز ہو جاتا ہے, ان سے بچیں. وائرس جلدی ایڈہیر کرتا ہے جو چپکتا ہے. تو یہ گرم پانی پینے کی جو مت ہے, ٹھیک ہے, بہت زیادہ گرم پانی پینے کا فائدہ نہیں, لیکن کوئی اس کا ایسا بہت فائدہ نہیں ہے کہ اس کو پی لیں گے. ڈاکٹر صاحب آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جو کرونا کا شکار ہو جاتے ہیں ان کے لیے ان کا ٹریٹمنٹ کن میڈیسن سے کرتے ہیں اور وہ کیا احتیاط کریں؟ دیکھیں وہ مختلف لوگوں کو جو ہے نا وہ بیماریاں ہوتی ہیں اس سے, ٹھیک ہے, اور مختلف سٹیجز ہوتی ہیں. جی, تو اس میں سٹیج کے مطابق علاج کیا جاتا ہے. بلا وجہ اینٹی بایوٹک کا استعمال اس پہ نقصان دہ ہوتا ہے, اور یہ لوگ خود اپنا جو علاج کرتے ہیں یہ غلط ہے. تو ایون کہ ابھی تک کوئی دوائی ایسی ایجاد نہیں ہوئی ہے جس سے ایک جراثیم کو مار سکیں. بالکل, تو لہٰذا جو ہے نا وہ اپنی خود جو ہے, بلکہ مریض کا کہوں گا ڈاکٹر بھی جو ہے ان کا جو ہے نا وہ بیہیویئر بعض جگہ پہ ٹھیک نہیں ہے, بہت زیادہ دوائیاں دے دیتے ہیں. ان دوائیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے, صرف ایک پیراڈول کی گولی آپ نے کھانی ہے, ہر 2 گھنٹے بعد کھائیں, کیونکہ آپ نے بخار سے بچنا ہے. بخار نہیں ہونا چاہیے آپ کو. بخار زیادہ ہوگا تو آپ کا سائٹوکون سٹارم میں جانے کا امکان زیادہ ہوگا. بخار سے بچیں, پیراڈول لیں, اپنے آپ کو الگ رکھیں, ماسک پہنیں. یہ بھی نہ ہو کہ اس کا چھوت بنا لیں بالکل آپ, ٹھیک ہے آپ, لیکن یہ ہے کہ ہوادار کمرے میں رہیں, جو ہے نا پبلک میں جانے سے گریز کریں. ہمارا مسئلہ ہوتا ہے گلا خراب ہوا, بخار ہوا, جس کا آج کل گلا خراب بخار ہو رہا ہے وہ یہی سمجھے کہ کرونا ہو گیا اس کو. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جس کو گلا خراب یا بخار ہوتا ہے, کرونا ہو جاتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بس اب کفن دفن کا بندوبست کر لے, بس مرنے کا وقت آ گیا, ایسی بات نہیں ہے. 80-90% لوگ خود بخود اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر نہ کریں, ٹھیک ہے, اور گھر سے باہر نہ نکلیں, صحیح ہے, ماسک پہنیں, لوگوں سے الگ رہیں. جی, باقی جو آپ کی بیماری کی سٹیج ہوگی اس کے مطابق ہی آپ کا علاج ہوگا. اگر ہلکی پھلکی سٹیج ہے تو اس میں کوئی سی دوائی کی ضرورت نہیں. ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جن لوگوں کو کرونا ہوتا ہے ان کی خون کی جمنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے, بلڈ زیادہ کلاٹ ہوتا ہے, تو اس میں خون پتلا کرنے والی دوائیاں کھانے کا جو ہے نا ڈسپرین وغیرہ لیں, وہ ڈاکٹر آپ کو سجیسٹ کرے گا. آپ کو کچھ انجیکشنز ہوتے ہیں, یا اس میں بھی یہ نہیں کہ آپ پتہ لگے 10 گولیاں اسپیڈ کی کھا گئے جن میں کہ اتنا خون پتلا کر لوں, وہ بھی نقصان دہ. اپنے معالج کے مشورے کے مطابق بالکل وہ استعمال کریں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا منہاج ٹی وی کے ناظرین کو. ناظرین, آج کے ہمارے مہمان تھے ڈاکٹر ایوب بیگ مرزا. یہ بہت کمپیٹنٹ اتھارٹی ہیں کرونا کے حوالے سے. ان کا یہ کہنا تھا
کہ جو خوراک آپ اچھی صحت مند خوراک کھائیں، کولڈ ڈرنکس اور جوسز سے بچیں، وہ گلے کو خراب کرتے ہیں، اور کوئی خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کرونا جس کو ہو جاتا ہے اس کو اچھوت مت بنائیں، وہ کیوریبل ہے اور 90% مریض جو ہے اس کے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ باقی جو پاکستانیوں کے اندر جو غیر ذمہ دارانہ رویے کے حوالے سے وہ رنجیدہ نظر آئے، اور وہ اس بات پہ بہت زیادہ مصر تھے کہ سب لوگوں کو ویکسین لگوانی چاہیے، ویکسین ہی واحد ذریعہ ہے اس بیماری کے خلاف لڑنے کا، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ویکسین لگوا لے گا اس کو کرونا نہیں ہوگا، اگر وہ کرونا اس کو ہو بھی جاتا ہے تو وہ ویکسین اس کو جو ہے وہ بچائے گی اور اس کو کیور کرے گی۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ ہمارے ساتھ تھے، اور ڈاکٹر ایوب بیگ مرزا صاحب کا ایک دفعہ پھر شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین۔